बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 28 मार्च 2026 हफ्ते का दिन है नाजरीन। ईरान के हवाले से बड़ी ख़बरें हैं। ईरान पे हमले हुए हैं, तेहरान पे हमला हुआ है, बोशेर पावर प्लांट के करीब हमले हुए हैं। ईरान ने उसका बदला मशरिक़ वस्ता के ममालिक अरब ममालिक से लिया है, जहाँ पे अमेरिका के 12 फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। सऊदी अरब के अमरीकी एयर बेस पे जो हमला किया और मुतअद्दिद तैयारे तबाह हो गए हैं। साथ ही इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी तबाही मची है। ईरान ने दावा किया है कि हमने अब तक 800 के करीब अमरीकी फ़ौजियों को हलाक किया है, साथ ही 1320 के करीब इजरायली फ़ौजियों को हलाक किया है। ये ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है। नाज़रीन, ट्रंप ने एक बार फिर सऊदी अरब के वली अहद की ताबड़तोड़ बेइज्जती की है कि वो मेरे तलवे चाटने लगा है। अरब ममालिक को एक इंतबाह भी है कि आपसे अरबों डॉलर ले के आप ही की बेइज्जती करने वाला ट्रंप मुसलसल आपकी बेइज्जती कर रहा है। पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के साथ आपका दिफाई मुआहदा है, नज़रें पाकिस्तान पे हैं भी। इस जंग के ख़ात्मे के बाद ज़्यादातर मशरिक़ वस्ता के ममालिक पाकिस्तान की तरफ लपकेंगे, ये आप देख लेंगे। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। और साथ ही नाजरीन, जो इज़राइल इस जंग को मज़ीद लंबा करना चाह रहा है, मज़ीद फैलाना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और इज़राइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का अहम किरदार इस टाइम पे सबसे वाज़ेह है कि 4 मुल्की अमेरिका और ईरान के हवाले से 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा का वफ़द जो है वो कल इस्लामाबाद में बैठेगा और अमेरिका और ईरान के माबैन इस जंग में कोशिश करेगा कि वो सीज़ फायर कराने में कामयाब हो जाए। इस हवाले से नाजरीन तफसील से बात करेंगे। साथ ही नाजरीन, इंडिया मीडिया और सियासतदानों की बातों से तो लग रहा है कि अब इनके पास अपनी आखिरी उम्मीद जो है वो शिया सुन्नी में तफरीक जो है वो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में पैदा करना है। अदरवाइज़ जो उनकी मायूसी है और फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के इस अहम किरदार को, नाजरीन ये इंतहाई अहम किरदार है। पूरी दुनिया इस टाइम पे बहरान का शिकार है। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस बड़ा मसला बना हुआ है। अमरीकी सदर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान जो है वो अपनाए हुर्मुज़ पे कब्ज़ा करने लगा है, अपने कंट्रोल में लेने लगा है और हमारे पास वो ताकत नहीं है। आलमी दुनिया इकट्ठा हो जाए ताकि हम अपनाए हुर्मुज़ को ईरान से छुड़ा सकें। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। तफसील में नाजरीन बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, ईरान की जो मुज़ाहमत है उसको सिर्फ शिया और सुन्नी के तनाज़ुर में मेरे ख़्याल में देखना जो है वो हकीकत को महदूद करने के बराबर होगा। ईरान 47 साल से पाबंदियों का शिकार है और उन्हीं पाबंदियों को जो कमज़ोरी थी उसको अपनी ताकत बना के दुनिया के सामने, एक सुपर ताकत के सामने हिम्मत से, इस्तिक़लाल से लड़ रहा है। हम सब देख रहे हैं। उसमें उनकी मदद जो है वो पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान खुफिया तौर पे हर किस्म की वो मदद जो ईरान को चाहिए होती है वो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान ने इनके जो 2 बड़े रहनुमा है, मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ जो स्पीकर हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को पाकिस्तान ने अपनी ही इंटेलिजेंस की बुनियाद पे अमेरिका को कह के इज़राइल के निशाने से बचाया। इसी तरह दीगर जो मालूमात हैं वो भी पाकिस्तान उनको इंटेलिजेंस मालूमात जो है वो फ़राहम कर रहा है, जिससे उनके लीडर्स जो हैं वो इस टाइम पे पाकिस्तान के हवाले से जो उनका एतमाद है वो बढ़ रहा है। माजी में ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में कशीदगी रही है, मगर पाकिस्तान ने यकदम जो 2025 जून में उनकी हिमायत की उससे ईरान जो है वो काफ़ी मुतासर था, क्योंकि उससे पहले जो 1979 से लेके 2025 तक पाकिस्तान के ताल्लुकात थे मगर इस हद तक बेहतर नहीं थे। पाकिस्तान ने कोशिश ज़रूर की थी एक 2023 से 2025 के दौरान सऊदी अरब और ईरान के माबैन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, और चीन ने भी काफ़ी मदद की थी। काफ़ी हद तक ताल्लुकात बेहतर भी हो गए थे। बहरहाल अब ईरान के और पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान एक बड़ी कोशिश कर रहा है और वो कोशिश नाज़रीन आपको दिखाई देगी। कल भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिस्र के, तुर्की के, सऊदी अरब के
وزرائے خارجہ پاکستان اسلام آباد میں جو ہے وہ اہم ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس جنگ کو جو ہے وہ روکا جائے. جو مینڈیٹ پاکستان کو دیا گیا ہے، پوری دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے. پاکستان ایران کی مدد بھی کر رہا ہے، ایران کو گرنے بھی نہیں دے رہا. ایران کی جیت میں پاکستان، ایران کے ہر روز ایک جیت میں، کیونکہ ایران ایک دن نہیں جیتا، وہ روزانہ جیت رہا ہے. وہ جس انداز میں کھڑا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے، اس پہ حملے ہوتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ تابڑ توڑ حملے کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. ایران کی صرف ایک جو کمزوری ہے ناظرین، انہوں نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے، اور سرچ کرنے کے بعد یہ جنگیں کہ ایران کہ امریکہ جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے دنیا کے ممالک کو. ٹھیک ہے، انہوں نے سرچ کیا، اس پہ معلومات کی، اس کے مطابق انہوں نے بہتر سمجھا اپنے میزائل پروگرام کو اور اپنے ڈرون پروگرام کو، اس کو جاری رکھا. مگر ناظرین ایک اب بھی ان کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے، یہ جو اکثر دوست خبریں دیتے ہیں کہ تہران میں تو کافی تباہی مچی ہے، 10 سے 15 ہزار ٹارگٹ اہداف کو امریکہ نے اور اسرائیل نے نشانہ بنایا. اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ تو ہونا ہے، ان کے پاس دفاعی نظام تو ہے نہیں. انہوں نے اپنا دفاعی نظام مضبوط نہیں کیا. S-300 جو پرانا سسٹم ہے، اس کے بعد S-400 نکلا ہے دفاعی سسٹم جو ہے، جو رشیا سے لیا تھا، وہ 2025 میں زیادہ تر اسرائیل نے تباہ کر دیے تھے. دشمن پہ جب وار کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے دفاعی نظام کو تباہ کرنا ہے. جس طرح پاکستان نے بھارت میں S-400، دنیا کا دوسرا تیسرا بڑا دفاعی نظام رشیا کا، اس کی بیٹریز کو پاکستان نے تباہ کیا تھا، 2 جو انڈیا میں تھے. تو دنیا میں جب آپ نے کسی ملک پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کا دفاعی نظام تباہ کیا جاتا ہے. چونکہ ایران کا دفاعی نظام اس حد تک مضبوط نہیں ہے جس طرح کے وہ دعوے کر رہے تھے. انہوں نے زیادہ فوکس میزائل پروگرام پہ، اپنے ڈرون پہ دیا، تاکہ دشمن سے بدلہ لیا جا سکے حملے کا، اور ایک بڑی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکے جس کا وہ مقابلہ بھرپور کر رہا ہے. مگر اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا، اس پہ زیادہ تباہی مچ رہی ہے. ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. 60 طیارے آتے ہیں، تہران میں بمبارمنٹ کرتے ہیں. ان کے بوشیر جو جہاں پہ پلانٹ ہے، پاور پلانٹ، اس پہ جو ہے حملہ کر دیتا ہے، اور جو انرجی کے پلانٹ ہیں ان پہ جو ہے وہ تباہی پھیر دیتا ہے. ایک طرف امریکہ نے سیز فائر کے لیے کہہ دیا ہوا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو بولتا ہے کہ جاؤ ان کو مارو. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اور ایران، اس لیے ایران کو پتہ ہے کہ یہ پیٹھ میں خنجر جو ہے وہ گھوم دیتے ہیں. پاکستان کا ایک کڑا امتحان ہے. امریکہ جیسے دشمن جو ایران کے ہیں، جو اپنی بات پہ کھڑے نہیں رہتے، آیا ان کے مابین صلح جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے. کیسے کر پائیں گے؟ مگر پاکستان اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے. اس میں ذمہ داریاں ہوں گی، ذمہ لینا پڑے گا، اور کچھ ذمہ داریاں جمع کرنی پڑیں گی. یہ ایسا ہے نہیں کہ پاکستان اکیلا کر رہا ہے. ترکی اس میں مدد کر رہا ہے، مصر کر رہا ہے، اور سعودی عرب کر رہا ہے. حالانکہ سعودی عرب پہ اب تک کافی حملے ایران کی طرف سے ہو چکے ہیں. اور ایران نے آج رات کو جو بڑا حملہ کیا ہے، جو سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پہ، جو امریکہ کا ایئر بیس ہے، اس پہ حملہ کیا ہے. 12 کے قریب ان کے فوجی اہلکار زخمی اور ہلاک اس میں ہو گئے ہیں، جو ڈان نیوز کا بھی دعویٰ ہے، اور دیگر خبریں بھی اس ٹائم پہ آ رہی ہیں. متعدد طیارے بھی اس میں تباہ ہو گئے ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. امریکہ اڈا وہاں پہ موجود تھا، اس میں تباہی مچا دی ہے. اس طرح کویت بندرگاہ جو ہے بوبیان، اس پہ تباہی پھیر دی ہے ایران نے، اور وہاں پہ امریکہ کے 6 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور کئی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے. بحرین میں رات کو تباہی مچائی ہے ایران نے وہاں پہ کافی حملے کیے ہیں، میزائل سے اور ڈرون سے حملے کیے ہیں. مگر بحرین میں حالات ویسے بھی خراب ہو گئے ہیں. وہاں پہ جو ایک شہری کو شہید کیا گیا ہے، اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں بحرین میں. اسپیشلی بحرین میں وہاں پہ ناظرین جو ایک موسوی نامی شخص کو جو ہے، لڑکے کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. وہاں پہ زیادہ آبادی، چونکہ 60% شیعہ آبادی ہے، اور کنٹرول جو وہاں پہ ہے وہ سنی کا ہے. وہاں پہ مظاہرے کر رہے تھے ایران کے حق میں، اس کو لے کے جائے. انٹروگیشن ان کی گئی. انویسٹیگیشن کے دوران پھر پھانسی کا حکم ہوا، اس سے پہلے ان کو شہید کیا گیا. اس پہ لوگ جو ہے وہاں پہ نکلے ہیں، اور وہاں پہ بادشاہت کو خطرہ ہے. آبادی کم، چھوٹا سا ملک سعودیہ کی وجہ سے وہاں پہ بحرین پہ جو ہے وہ سنی کی حکومت ہے، مگر وہاں پہ شیعوں کی آبادی زیادہ ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے مظاہرے بھی نکالے جاتے ہیں. رات کو کافی مظاہرے وہاں پہ ہوئے اور جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں کافی افراد جو ہیں وہ اس میں
زخمی ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پہ، ابوظہبی پہ جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں۔ یہ رات کے حملوں کا بدلہ جو ہے وہ ایران نے لیا ہے، اور ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان حملوں میں کافی دشمن کے طیارے، ان کے اڈے، 17 امریکی اڈوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب تک ہم نے 17 اڈوں کو تباہ کیا ہے، اور ان میں ان کے جہاز اور فوجیوں کو اب تک ہلاک کر چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ ایئر بیسز کی جگہ پہ ہوٹل میں گھس گئے ہیں، مختلف ہوٹلوں میں انہوں نے کمرے وغیرہ لیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کل ہدایات جاری کی تھی کہ ان کو جگہ نہیں دی جائے، ورنہ ان پہ جو ہے وہ حملے کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ناظرین، جو جے ڈی وینس ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، جو مذاکرات کے لیے اس ٹائم پہ بےتاب ہیں اور ایران کے خلاف حملے کے بھی خلاف تھے، نتن یاہو سے ان کی جھڑپ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو آپ نے ورغلایا، اس جنگ میں آپ لے کے آئیں، اور آپ نے کہا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گی، مگر کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، نہ رجیم چینج ہو رہی ہے، الٹا ایران مضبوط ہو رہا ہے۔ جو خبریں مختلف وال سٹریٹ اور ٹائمز نو اور دنیا کے بڑے بڑے اخبارات دے رہے ہیں کہ ان میں شدید گرما گرمی ہوئی ہے نتن یاہو کے اور جے ڈی وینس کے مابین، اور اختلاف کافی حد تک جو ہے وہ بڑا ہے۔ 1-1.5 گھنٹے کی ان کی کنورسیشن جو ہے وہ جاری رہی تھی، اور اس کے بعد شکایات بھی آگے جو ہے وہ ٹرمپ تک پہنچائی گئی ہیں کہ جے ڈی وینس کا لہجہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ امریکہ میں ویسے بھی زیادہ تر نتن یاہو کی آج کل مانی جاتی ہے، اور جے ڈی وینس اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ آنے والے امیدواروں میں وہ ایک صدارتی امیدوار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران جنگ کے خلاف بھی تھے، اور اس جنگ میں آپ کو زیادہ فرنٹ فٹ پہ دکھائی بھی نہیں دیے۔ ناظرین، اس ٹائم پہ جو پاکستان ملٹری کا اہم رول ہے، پاکستان کا جو اہم کردار ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے، اس لیے وہ ہر اس لیڈر کو شہید کر رہا ہے جو مذاکرات کی بات کرتا ہو۔ پاکستان ان کے لیڈرز کو بھی بچا رہا ہے، اور پاکستان نے اس مذاکرات میں پہل بھی کی ہے، اور پاکستان کے روزانہ کے حساب سے ان سے رابطے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، اور 1-1.5 گھنٹے کی بات چیت میں مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی ملٹری جو اہم رول پلے کر رہی ہے، اسپیشلی CDF، عاصم منیر اور ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو رول پلے کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک سے، اور امریکن جو وفود ہے، وٹکوف اور کشنر، جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ سے جو ان کی بات چیت چل رہی ہے، ان سے ان کو آگاہ کیا، اور آگے مذاکرات کے حوالے سے ایران کو اعتماد مل گیا۔ تو میسیجز باقاعدہ جو ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ، عباس راغچی کے ساتھ، ان کے اسپیکر محمد باقر قلیباف کے ساتھ، اور صدر پزشکیان جو اہم شخصیت ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے مسلسل جو ہے وہ رابطے چل رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور پاکستان ان سے جو ہے وہ فیڈ بیک بھی لے رہی ہے، اور امریکہ کا فیڈ بیک جو ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں انڈیا کی طرف سے۔ انڈیا کی طرف سے ناظرین جو ہو رہا ہے، ایک تو انہوں نے مذاکرات، جے شنکر جو ان کے سفارتکار، ان کے پورا خاندان رہا ہے، ان کے والد بھی سفارتکار تھے، خود بھی سفارتکار ہیں، مگر انڈیا کی ناظرین جیلسی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور وہ میڈیا ہو، ان کے پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں، ان کا میڈیا ہے، اور ان کے ہندوتوا کے زیادہ تر لوگ بس پاکستان سے ان کو ایک نفرت ہے کہ پاکستان کیوں اٹھا ہے، پاکستان کی کیوں پوزیشن بن رہی ہے، پاکستان کیوں اپنا رول پلے کر رہا ہے، دنیا میں پاکستان کی بات کیوں چل رہی ہے، یہ لے کے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کو۔ ان کے وزیر خارجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دلال کا کردار ادا کر رہا ہے، اور انڈیا اس طرح دلالی نہیں کرتا۔ حالانکہ اس ٹائم پہ انڈیا کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھ نہیں رہا، اس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ، سفارتی سطح پہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ مناسب نہیں ہے، دنیا میں ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یوکرین میں بار بار کوشش کی کہ وہ بیچ میں دلالی کا کام کریں، مگر ان کو وہ موقع وہاں پہ بھی نہیں ملا، اور انہوں نے کافی کوشش کی تھی۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو، جو پاکستان کے خلاف زہر بولنے کے لیے، ایک تو انہوں نے اپنی افواج میں ناظرین کافی لوگ جو ان کی افواج میں ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے، تقریباً 50-60 ہزار ان کے لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک تو فیک نام سے انڈینس نے جو ہے وہ ایران کے نام سے اور
کچھ افغان کے پروپیگنڈے ساتھ مل کے پاکستان کے ایران کے فیک نام بنا کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں. اپنا ہرمز پہ پاکستان کے جہاز کو نہیں چھوڑا جا رہا, پاکستان کا یہ رول ہے, پاکستان کے جھنڈے اس پہ لگے تھے, امریکہ کے جہاز لے کے گئے. مطلب ایسی خبریں وہ پھیلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستان کی آرمی کے خلاف, اور وہ شو ایسے کر رہے ہیں, دنیا کو پریزنٹ ایسے کر رہے ہیں ان کی میڈیا پہ جا کے کہ یہ انڈیا کے چینل ہیں. 50-60 ہزار لوگ ہوتے ہیں جو افواج کے ہوتے ہیں, اور ان کا ڈیٹا اگر آپ نکال کے دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو INN ایران ہے, جو نیشنل نیوز کے نام سے ہے, وہاں پہ انڈیا بہار کا اگر آپ پتہ لگائیں تو وہاں پہ انڈیا بہار نکل آتا ہے. اس طرح احمد خالد کے نام سے جو ایک اکاؤنٹ بنتا ہے, گلوبل رپورٹ ناف کے نام سے جو ایک رپورٹ ہے, ایک ایکس پہ جو آئی ڈی ہے سوشل میڈیا پہ, ٹائمز آف ایران نیوز جو ہے 176 کے اس کے فالوور ہیں, وہی بہار سے چلایا جا رہا ہے. سردار حسین نجات, مختلف ایسے نام ہیں ناظرین, اگر وہ سامنے آپ دیکھیں اور اس کا ڈیٹا معلوم کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہزاروں ایسے اکاؤنٹ مل جائیں گے جس سے پاکستان کے خلاف ایک ڈیجیٹل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایران اور پاکستان کے مابین کوشش کی جا رہی ہے اختلافات کی, ایسی خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ری ٹویٹ زیادہ طور پہ کیا جائے. ایک تو ان کے پاس, سیاستدانوں کے پاس, اگر ان کی میڈیا کو دیکھیں, انہوں نے ایک ٹارگٹ کر لیا ہے شیعہ اور سنی کو. ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو اس ٹائم پہ ہرانا مشکل ہے. جنگ میں تو انہوں نے مار پاکستان سے کھا لی, اب جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں دنیا بھر میں پاکستان اور انڈیا کی جو مئی میں جنگ ہوئی ہے اس کے بعد آئسولیشن میں چلے گئے. اب وہ احساس کمتری اور فراسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کی سفارتی لینگویج کو دیکھیں, اور شیعہ سنی کے معاملات کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر رب کا بڑا کرم ہے, جب ایران پہ یہ حملہ ہوا ہے تو شیعہ سنی کی تفریق پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. حق اور سچ کا راستہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے, کون حق پہ ہے کون نہیں ہے. ہمارے عرب ممالک میں ہمارے 45-47-50 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں, ان پہ ہم بار بار یہی زور دیتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی سفارتکاری جو پاکستان بہتر طریقے سے کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کے ممالک کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں, اور ایران کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح ترکی کی, پاکستان کی, چین کی اور روس کی پالیسی ہے, وہی ہماری پالیسی چل رہی ہے. ان کی جو اپوزیشن کے اہم لیڈر ہیں, سابق وہاں پہ وفاقی وزیر رہے ہیں ششی تھور, بہت بڑا نام ہے, ان کا خود کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب جا رہی ہے, جبکہ انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ خارجہ پالیسی میں ناکام جا رہا ہے. پاکستان کی انہوں نے کافی تعریف کی ہے, تو انڈیا کو اس ٹائم پہ فکر ہے کہ پاکستان, ہم آئسولیٹ کرنے لگے تھے, ہم آئسولیٹ ہو گئے, اور پاکستان ایک دنیا کا سب سے بڑا اہم مسئلہ اس ٹائم پہ جو پوری دنیا کو انرجی کرائسس کا سامنا ہے, ایسے بڑے مسئلے میں مرکزی رول جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اور اسلام آباد میں مصر, سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان جو ہے وہ اجلاس کرنے جا رہے ہیں, جس میں اہم رول پاکستان کا ہے. اور پاکستان یہ ثالثی کرنے میں کامیاب اگر ہو گیا تو ہمارے لیے آگے مشکلات ہوں گی اور پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. ناظرین, اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان ایک مثبت راستے پہ ہے, اور آگے پاکستان کا مستقبل الحمدللہ روشن ہی نظر آ رہا ہے. ناظرین, ساتھ GCC ممالک اس ٹائم پہ جو مشرقی وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں. مگر آج جو ٹرمپ نے ان کی بےزتی کی ہے, میں تو حیران ہوں کہ ٹرمپ نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جو بےزتی کی ہے کہ وہ میرے چلوے نہیں چاہتے ہوئے میرے تلوے جو ہے وہ چاٹ رہا ہے. $2 ارب سعودی عرب سے لے کے گیا ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ اور سیکیورٹی کے نام پہ اربوں ڈالر لے کے گیا ہے. عربوں کی سیکیورٹی بھی نہیں کر پا رہا. الٹا عرب والے جو ہیں وہ ان کے ہی جو ایئر بیسز ہیں, ان کے جو اڈے ہیں, امریکہ اڈوں کو محفوظ بنانے کے لیے انٹرسیپٹر دفاعی نظام جو ہے تھارڈ اور پیٹریاٹ کے وہ استعمال کرتے ہیں. اس پہ پیسے ان عرب ممالک کے لگ رہے ہیں. اس کے باوجود گالیاں دیتا ہے. پچھلی بار بھی انہوں نے ایسا کیا تھا کہ قطر نے ان کو جہاز دیا تھا 40-50 کروڑ درہم کا قطری. اس کے بعد انہوں نے پھر مذاق اڑایا کہ وہ وہاں پہ مجھے امپریس نہیں کر سکی اور مجھے جہاز کے دیتے ہیں, اور میں تو جہاز پیدائشی امیر ہوں اور میرے پاس ایک جہاز تو نہیں ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. اب $2 ارب سعودی عرب سے لے کے جانے کے بعد سعودی عرب کی اوپنلی بےزتی کر رہا ہے. اب تو آنا چاہیے سعودی عرب کی طرف سے, اس پہ بیان آنا چاہیے. بہرحال ان کا انٹرنل میٹر ہے, مگر سعودی عرب کو اور عرب ممالک کو دیکھنا پڑے گا. ان کو یہ معاہدے جو ہیں وہ دوبارہ
اثر نو دیکھنے پڑیں گے، ان کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، اور مجھے امید ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد زیادہ ترکی، پاکستان اور مصر پہ ڈیپینڈ کیا جائے گا، کیونکہ مسلم ممالک ہی اپنے مسلم ممالک کو بچا پائیں گے۔ امریکہ سے بڑا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اچھے اتحادیوں نیٹو سے پنگا لے لیا ہے، عرب ممالک کو خفا کر دیا ہے۔ امریکہ اس دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے، ملٹی پولر ورلڈ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اب سپر طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ، رشیا اور چائنا، یہ تینوں جو ہیں وہ عالمی طاقتیں بن گئی ہیں۔ امریکہ بہت نیچے گر گیا ہے، جو اس کا ایک دنیا میں ایک بڑا نام تھا، وہ خود ہی اس کو ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے وہ مقام جو ہے وہ کھو دیا ہے۔ ایک تو دنیا غیر محفوظ ہو گئی ہے، انسیکیور ہو گئی ہے دنیا، کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس ملک کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے ملک پہ حملہ کر دیتا ہے۔ حالات اس حد تک امریکہ کے موجودہ صدر نے جو ہے وہ خراب کر دیے ہیں۔ جی سی سی ممالک نے ناظرین اوپنلی کہہ دیا کہ صرف یہ نہیں ہے، مشرقی وسطی ممالک، اسپیشلی عرب ممالک، یہ جو اپنا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں، اب یہ اس طرح جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے کہ عارضی طور پہ جنگ بندی ہو جائے یا سیز فائر ہو جائے، مستقل حل نکالنے کے چکر میں ہے۔ جس طرح مختلف اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کو اس جنگ میں ہی اس کی موجودہ حکومت جو ہے، جو رجیم ہے، اس کو چینج کیا جائے اور ان کو مزید ٹائٹ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس طرح ایران کو تحفظات ہیں کہ اسرائیل ہر 6 مہینے بعد، امریکہ 6-7 مہینے بعد ہم پہ حملہ کر دیتا ہے، لہٰذا ہم نے اب اس طرح مذاکرات نہیں کرنے، ہمیں مستقل ضمانت چاہیے۔ اب مشرقی وسطیٰ کے ممالک بھی ضمانت مانگ رہے ہیں، کیونکہ 2 بڑے پلیئر ہیں اس ٹائم پہ مشرقی وسطیٰ میں، ایک اسرائیل اور دوسرا ایران۔ دونوں ہی چودراہٹ پہ جنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، زیادتی ہوئی ہے ایران کے ساتھ، حملہ اس پہ کیا گیا ہے، اور دنیا میں زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ عمان کا کہنا ہے، جس پہ عمان پہ آج بھی ایران نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تمام تر باتیں، اور امریکہ خود بھی کہہ رہا ہے، برطانیہ بھی کہہ رہا ہے، جرمنی کا بھی یہی بیان ہے، نیٹو ممالک تقریباً سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اور ایران سارے امریکہ کے سارے جتنے بھی نکات تھے اس کو ماننے کا تیار تھا، اس کے باوجود حملہ کر دینا یہ اب امریکہ کی اکیلے کی جنگ ہے۔ اس لیے جو نیٹو کے ممالک ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ تو جب وہی پوزیشن آ گئی ہے کہ ابنائے ہرمز کے لیے دنیا کے سامنے منت کرنا، اوپنلی کہہ دینا کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، دنیا ہماری مدد کرے۔ جنگ سے پہلے اپنا ہرمز کھلا تھا، جنگ سے پہلے آپ کے 15 نکات جو آپ نے دیے وہ مان رہا تھا، اب وہ 15 نکات بھی نہیں مان رہا، اور اپنا ہرمز بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پہ وہ ٹول ٹیکس لگائے گا، اپنی بھرپائی کرے گا۔ ایران کی ایسی قوم ہے کہ انہوں نے ابھی آپ کو معاف نہیں کرنا، اور اتنی آسانی سے انہوں نے سیز فائر بھی نہیں کرنا۔ پاکستان ایک بڑی اچھی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان اس میں کامیاب بھی کسی حد تک ہو جائے گا، کیونکہ ایران اس ٹائم پہ جس ملک پہ، عمان پہ انہوں نے اعتماد کیا، عمان پہ حملے بھی کر رہا ہے۔ مشرقی وسطی ممالک میں کوئی ایسا ملک ہے نہیں، قطر میں بھی حالات خراب ہیں، چین بیچ میں آئے گا نہیں، اور رشیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ یوکرین کی جنگ میں ہے، اور امریکہ نہیں چاہے گا۔ واحد ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پاکستان۔ ترکی بھی چونکہ اسرائیل کے بڑے قریب ہے، راستہ بھی کم ہے، ان کے لیڈر کو مارا جا رہا ہے، لہذا پاکستان کی آرمی کے تعلقات بھی ان سے کافی اچھے ہو گئے، پاکستان کے رابطے بھی بڑے بہترین جا رہے، پاکستان ان کی خفیہ مدد بھی کر رہا ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے، جو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان مدد کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے چونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، سعودیہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، روس کے ساتھ، اور ساتھ چائنا کے ساتھ، اور یہ پاکستان کی اس ٹائم پہ ایک بڑی کامیابی جا رہی ہے۔ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کا ناظرین ایک ہی جو لب لباب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ تو ایران جیت رہا ہے، ہر روز وہ جنگ جیت رہا ہے، مگر پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان ایسے موقع پہ ایک تو سیز فائر کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان پوری دنیا میں ایک مثبت میسج جائے گا، ساتھ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں وہ بہترین انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے جنگ رکتی ہے، مشرقی وسطیٰ کے ممالک پاکستان ترکی سے، اسپیشلی پاکستان ترکی بھی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کو بھی اسرائیل سے خطرہ ہے۔
کہ پاکستان کی جو ایٹمی چھتری ہے، کیونکہ دنیا میں جس ملک کے پاس ایٹمی پاور ہے اب اس ملک کے بارے میں وہ محفوظ ہے. جس کے پاس ایٹمی قوت نہیں ہے ان میں ڈر اور خوف ہے. یہ ٹرمپ نے دنیا کو غیر محفوظ بنا دیا ہے. تو پاکستان کی جو ایٹمی چھتری ہے، ایک تو اسلامی ملکوں میں پہلا ایٹمی پاور پاکستان ہے. ترکی بھی کوشش کر رہا ہے، مصر بھی کوشش کرے گا. مصر ایک بڑی طاقت ہے. ترکی ایک جدید ٹیکنالوجی والا ملک، ڈرون رکھنے والا ملک، ایک بڑی طاقت. اگر یہ 3 مسلم ممالک جو رینکنگ میں کافی اچھے ہیں مل جاتے ہیں، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر اور بحرین، یار آپ $6 ٹریلین جو ہے وہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو، $250 ارب آپ ان کو اپنے دفاع کے لیے دے رہے ہو. ہم تو یہی چیخ رہے ہیں کہ آپ یہ $60-70 ارب صرف نکال کے پاکستان، ترکی اور مصر کو دیں. وہ کس طرح آپ کی حفاظت کر رہے ہیں کہ آپ کو حیران رہ جائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ ٹھیک ہے امریکہ فروخت کرتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں رشیا ہے، چائنا ہے. ہر قسم کا جدید سسٹم جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے. S-500 جو ہے وہ رشیا نے نکال لیا ہے. تھارڈ اور پیٹریاٹ سے جان چھوڑا ہے. ساتھ ہی چائنا نے HQ-19 سسٹم دفاعی نظام نکالا ہے جو تھارڈ اور پیٹریاٹ سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو آگے پاکستان لینے جانے کی کوشش کرے گا. پاکستان کے پاس فی الحال جو دفاعی نظام ہے HQ-9 سسٹم ہے. تو ہر قسم کے فائٹر جیٹ، 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ چائنا کے پاس 2 ہیں. آپ امریکہ کے پیچھے پڑے ہیں، آپ سے زبردستی پیسے بھی لیتا ہے، آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے، آپ کے خلاف بات بھی کرتا ہے اور آپ کو دفاع بھی نہیں کر پاتا. تو اسلامی ممالک پہ آگے مشرقی وسطیٰ کے ممالک جو ہیں وہ کمر بستہ ہوں گے. آپ دیکھیں گے پاکستان آگے، پاکستان کے لیے کافی کامیابیاں ہیں جو پاکستان فائدہ سمیٹ نہیں سکتا. وہ اس بار پاکستان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے. اگر اس کرائسس کے ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان $25-30-40 ارب اپنے ملک میں نہ لا سکا تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. پھر ہماری لیڈرشپ اور سب کچھ جو ہے وہ میرے خیال میں ٹکے کی نہیں ہوگی. اگر ایسے حالات میں بھی جو ایک بہترین اپرچونٹی پاکستان کے پاس ملی ہے اس کو اگر پاکستان نے اویل نہیں کیا تو یہ پھر ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.